السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین. الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين واللعن على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العلي العظيم. The brothers and sisters and the viewers of this Dars Tafsir, I'd like to thank all of you for coming and joining the sessions of the Dars Tafsir. So we're going to start from right now. Few questions should be answered before we enter into the actual Dars of Tafsir. سب سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا شکریہ ادا کریں، ساتھ ہی ساتھ چند سوالوں کے جواب بھی ضروری ہیں کہ ہم جانیں. پہلا سوال بنیادی طور پر تفسیر میں انٹر ہونے سے پہلے یہ ہوتا ہے، ذہن میں آتا ہے کہ وائی ڈو وی نیڈ دس قرآن؟ ہمیں اس کی ضرورت کیا ہے؟ اب تو دنیا بہت ترقی کر چکی ہے. The world is now very advanced. Got artificial intelligence. You get everything through artificial intelligence. You got a lot of technologies developed by the human beings. You have everything for yourself. So why do we need of this book which has been revealed in 1400 years ago? 1400 سال پہلے ایک اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوا. آج ہمیں اس کی کیا ضرورت؟ سوال یہ ہے، بہت اہم سوال ہے. اس کی جو فضیلت ہے اس کو تو آپ لوگ بھی جانتے ہیں. اس کا پڑھنا ثواب ہے، دیکھنا ثواب ہے، اس کا سننا ثواب ہے، چھونا ثواب ہے، سینے سے لگانا ثواب ہے، گھر میں رکھنا ثواب ہے، گاڑی میں رکھنا ثواب ہے، مردے پہ پڑھنا ثواب ہے، زندے پہ پڑھنا ثواب ہے، بیمار کو قرآن سنانا ثواب ہے. یہ سارے ثواب کی جو باتیں ہیں، that is the tradition which we all believe in it. But the question is, why do we need Quran in this era? آج کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن کی ضرورت ہمیں کیا پڑ گئی؟ کیا ہم بغیر قرآن کے سروائیو نہیں کر سکتے؟ without Quran can we not go further to progress ourselves? Why we always emphasize on the importance or the need of the Quran? The question is very valid and it is being asked by the so-called intellectuals. یہ سوال جو ہے وہ ایسے ہی نہیں ہے. آج کل کے جو بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں نا، وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں and they think that we don't need to understand Quran. It has been old fashioned, it has been very old idea to think about Quran. Quran is a book which has been revealed to the Holy Prophet 1400 years ago, so we don't need it because Quran cannot resolve my issues, my problems. Every day the problems are coming to the human beings, the new problems. The new problems cannot be resolved by the old book called Quran. That's what they try to undermine the presence of the Quran. تو سوال کا جواب کیا ہے؟ ہم اس کو پہلے ذرا دیکھیں نا، اس کے بعد ہم اس کی فضیلت پہ جاتے ہیں، اس کی پھر ضرورت پہ جاتے ہیں، پھر باقی چیزیں. اس کا سمپل آنسر کیا ہے؟ سمپل آنسر ہم اپنی طرف سے دیں گے نا تو اٹ از ناٹ ویری جینیون آنسر. Because they can argue and again argue for the sake of argument and you carry on without having a proper conclusion of the answer. The answer is being properly given by the Holy Quran itself. مزے کی بات تو یہ ہے کہ 1400 سال کی بات تم کر رہے ہو، تمہارے آج کے سوال کا بھی 1400 سال پہلے اللہ نے دیا. You have mentality and your mindset, now you think like that and you ask question, the fresh one, the answer is being given very old time, 1400 years ago. And that answer is so fresh.
whenever you read, whenever come to Quran and find this answer given by Allah subhanahu wa ta'ala in the Holy Quran about the Quran and the necessity of Holy Quran, then you feel that Quran never ever be old. کبھی قرآن پرانا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ آج کی تمہاری عقل کے سوال کا بھی جواب قرآن دے رہا. Number one, listen to this, very important. If you go to the Quran, ask that why should I need you? But you have been revealed very old, 1400 years ago. Right now, just open the Quran and ask the same question. If you understand the words of the Holy Quran, you see Allah has given 8 answers to this question. How many? 8. Because we are not just having lecture, we are having some dars. Dars is interactive, coming from both sides, two-sided, okay? So there are 8 answers given by Allah subhanahu wa ta'ala to this question. قرآن کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے 8 جواب دیے. Number 1, یہ ہدایت کی کتاب ہے. This is the book of guidance. And guidance is something every human being, in every time and era, the human being is in need of having guidance. Guidance کے بغیر تو آپ 2 قدم گاڑی بھی نہیں چلا رہے آج کل. گاڑی بھی چلانے سے پہلے اب یہ نہیں پوچھتے آپ مجھے پورا نقشہ بھیجو اپنے گھر کا کہ میں اپنے گھر سے نکلوں آپ کے گھر تک پہنچوں تو پورا نقشہ بھیجو تاکہ میں اس کو فالو کرتے 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 تمہارے گھر پہنچوں. نہیں, دنیا نے ترقی کی ہے. اس کا مطلب قرآن نے پہلے ہی بتایا تم ترقی کر کے بھی اس بات کو مانو گے کہ still you need guidance. ایسا ہے کہ نہیں؟ اب جو اپنی نیویگیشن میں آپ کسی کا پوسٹ کوڈ ڈال دیا, ایڈریس ڈال دیا, تو نیویگیٹر is starting to guide you. So you understand the necessity of guidance. 2 قدم چلنے کے لیے تمہیں ہدایت کی ضرورت ہے, اور یہ دنیا اور آخرت کو تمہارے سنوارنے کی جو گائیڈنس آئی ہے اس کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. تمہاری دنیا اور تمہارے آخری, تم ایک پرٹیکولر سفر کو طے کرنے کے لیے گائیڈنس چاہتے ہو, اور یہ بہت محدود لمیٹڈ تمہارا جرنی ہے. لیکن یہ جو جرنی ہے نا لائف کی, right from your birth till your death, the whole journey of your life, you need a comprehensive guidance. Yes or no? Yes. Quran says, I am here to guide you from your birth right to your death. And even after death, I am here to explain what will happen after your death. مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے, قبر میں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے, برزخ میں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے, پھر اس کے بعد قیامت کے دن تمہاری کیا پوزیشن ہونے والی ہے, قیامت میں تمہارا کیا حشر ہونے والا ہے, پھر تمہارا فائنل ڈیسٹینیشن کیا. یہ ساری گائیڈنس اللہ نے قرآن مجید میں پہلے بیان کی ہے. کوئی کہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے, کوئی نہیں کہہ سکتا. Every human being is in need of, come on, guidance. جتنا بھی جان لینا, جاننے کے بعد پھر ذرا سا ریویو کریں کہ آپ جتنا جانتے ہیں وہ زیادہ ہے یا جتنا نہیں جانتے وہ زیادہ ہے. تو یو ول فیل جو نہیں جانتے وہ بہت زیادہ ہے, اور جو جانتے ہیں ویری لیمیٹڈ ہے. ایک انجینئر کتنا جان لے گا, ایک ڈاکٹر کتنا جان لے گا, ایک پروفیسر کتنا جان لے گا, ایک سائنٹسٹ کتنا جان لے گا, ایک ریسرچر کتنا تحقیق کر کے حاصل کر لے گا. Whatever he gain as knowledge, he himself understands that whatever he has as a knowledge is very limited, number 1, and less than what he does not know. یہ بڑا مسئلہ ہے. تو قرآن کہتا ہے میرے پاس تمہیں آنا پڑے گا, میں تمہاری ضرورت کو بھی, جہاں تم سٹک ہوئے ہم تمہیں علم دیں گے. I will provide guidance and the knowledge as well. Second answer is the knowledge. The source of comprehensive knowledge is Quran. ہے کہ نہیں؟ یہ خالی اس لیے نہیں کہہ رہے ہم کہ مسلمان ہیں اور ہمارا اعتقاد ہے کہ قرآن جو ہے وہ comprehensive knowledgeable کتاب ہے, it has everything. No. وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کوئی خشک و تر کا ایسا علم نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو. Everything is available. It's not just Muslims believe in that. Those who come and do some search, some تحقیق, تھوڑی سی تحقیق کرے, قرآن میں کیا ہے وہ کہتے ہیں وہ یہ تو عجیب بات ہے. ایک بات
آپ سمجھنا چاہتے ہیں 10 باتیں اور تمہیں سمجھا دیتا ہے. 10 باتیں سمجھ میں آئی تو اور 10 باتیں سامنے آ جاتی ہیں. 10 باتیں اور سمجھی تو اور 10 باتیں آ گئی. اسی لیے مولا علی فرماتے ہیں قرآن کے ظاہر بھی 70 ہیں اور ہر ظاہر کے 70 باطن ہیں. پھر ہر باطن کی طرف جاؤ گے پھر 70 باطن. دروازے کھلتے چلے جائیں گے. An ocean, unlimited ocean of knowledge is قرآن مجید. So we need it. بغیر نالج کے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. گائیڈنس کے بغیر نہیں بڑھ سکتے. نمبر 1. نمبر 2 کہیے نالج. اب جو بات تیسری ہے, قرآن کہتا ہے میرے پاس تمہیں آنا پڑے گا. میں تمہاری ضرورت ہوں اس لیے کہ تم اپنے کریٹر کو, اپنے خالق کو اپنی طرف سے پہچان ہی نہیں سکتے. You cannot recognize your Lord. You cannot recognize your creator, your sustainer. The one who got all authorities, all power. How come a man come to this stage to say, I have already recognized my God? No one can say this. So you need Quran. Quran, because of the words of God, explain to you that خدا تمہارا کون ہے, تمہارا خالق کون ہے, اس کی صفات کیا ہے, اس کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں, تم کو خدا کی کیسی عبادت کرنی ہے, کس طرح کرنی ہے, کب کرنی ہے, فارمیٹ کیا ہوگا, یہ سب کون بتائے گا؟ قرآن. اسی کی کتاب. آپ نے کتنے آنسر سن لیا ابھی تک؟ 3 آنسر. چوتھا آنسر, قرآن ہی ہے جو آپ کو ہر پرابلم کا سلوشن دیتا ہے. Not only Quran challenges this, practically the one who comes to Quran with the humble attitude, try to get solution of his problem, he will get the solution from the Quran. That's for sure. ہر انسان کی کوئی بھی پرابلم ہو, اس پرابلم کا سلوشن آ جائے. آپ کہیں گے ہمیں ضرورت ہے پرانی کتاب. We say Quran is talking about today's problems, not the old problems. ابھی جو تمہاری پرابلم ہے, اب سے سب سے بڑی پرابلم اگر آپ پوچھیں کہ انسانوں کی کیا ہے, ڈپریشن. قرآن already produced the solution. Allah بذکر اللہ تطمئن القلوب. How beautiful is the cure of the depression. If you got depression, don't worry, I will treat your depression. Come to remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. Remember Allah subhanahu wa ta'ala. Remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala will cure your depression. آپ قرآن کھول کے بیٹھے, چاہے کتنا ہی بڑا مسئلہ آپ کا ہو, کتنی ہی ٹینشن ہو, آپ کو سیٹسفیکشن چاہیے, سکون چاہیے, آپ 2 کام کریں. کیا کریں؟ ایک, 2 رکعت نماز اسی سے رابطہ کرنے کے لیے, پھر قرآن کھول کے چند آیتیں پڑھیں. بخدا یہ نسخہ آپ آزما کے دیکھیں. آپ کی جو بھی پرابلم ہے نا, ایسے لگے گا جیسے کافر ہو گئے, ہوا ہو گئے. یو فیل فریش, یو فیل میننگ فل, یو فیل آئی ایم اوکے. Yeah, I can go further. I can make decisions. I can go further to do my all other issues and tackle the issues. یہ قرآن ہے جو آپ کی ہے. چوتھی ضرورت کیسے ہماری قرآن کے لیے ہے, یہ ہے کہ ہماری اس لیے ضرورت ہے کہ ہمیشہ ہم پرابلم میں ہوتے ہیں. قرآن کیا ہے؟ پرابلمس کا حل ہے. اچھا آگے 5. میں جلدی کر رہا ہوں, بول تو نہیں ہو رہے, ابھی جو سوال بھی کر سکتے ہیں. بالکل, you are free to ask whenever you feel that you should ask something. You're welcome to ask. Okay, without any problem. That is not interruption. Okay, میں interrupt ہونے کو پسند کرتا ہوں. It is my job to tackle the interruptions and all the issues coming to disturb the lecture. I'm not here to lecture. I'm trying to go up with you, have the connection, interactive connection. 5واں جو مسئلہ ہے, سر جواب ہے قرآن نے جو دیا ہے. کہتا ہے قرآن کی مجھے تم ضرورت نہیں سمجھتے, میں تمہاری ضرورت ہوں. اور وہ یہ کہ تم جیسے پرابلم میں گرفتار ہوتے ویسے بیماری میں بھی گرفتار ہوتے. You always get sick. Always you get ill. The illness is always after you. Right? بیمار ہوتے ہو. اب بیماری ایک تو ظاہری بیماری ہے, because we are not just the body. ہم لوگ باڈی کا بڑا خیال رکھتے ہیں, بدن کا بڑا خیال رکھتے ہیں, جم جاتے ہیں, ڈائٹ کرتے ہیں,
تھوڑا بہت دوائیاں لیتے ہیں, سر میں درد ہو گیا دوائی لے رہے, پیٹ میں درد ہوا دوائی لے رہے, اگر کچھ ہو مسئلہ ہو گیا تو ڈاکٹر کے پاس جائے. ہم باڈی کا تو خیال رکھ رہے ہیں, بٹ باڈی از جسٹ اے ٹول. آور آئیڈینٹی از کمنگ فرام آور سول. ہماری روح ہے ایکچوئل, وہی ہے سب کچھ. وہ آتی ہے باڈی میں تو ہم باڈی کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں, اور پھر یہ نکل جاتی ہے تو وہ بھی اسٹل وہاں رہتی ہے, مگر ہماری باڈی ویسٹ ہو جاتی ہے. The just tool, it has been used and thrown by our soul. تو ہم جب بیماری جو جسم کی بیماری ہے اس کا تو ہم بار بار سوچتے ہیں علاج ہونا چاہیے. روح کی بیماری کا کیا؟ روح کی بڑی بیماریاں ہیں, ایک دو نہیں, سینکڑوں بیماریاں ہیں. اور روح کی اور جسم کی بیماری میں ایک بنیادی فرق پتہ کیا ہے؟ بنیادی فرق یہ ہے کہ روح کی بیماری کا بیمار کو پتہ بھی نہیں لگتا, اور یہ بہت خطرناک ہے. کیا بات, کسی کو اندر کینسر ہو گیا اس کو معلوم ہی نہیں ہوا, تو اندر ہی اندر وہ خراب ہو رہا ہے نا, تباہ ہو رہا ہے, بیچارے کو پتہ ہی نہیں. اگر پتہ ہوتا تو جا کے علاج کر لیتا, رائٹ. اب جو بیماری ہے نا روح کی, وہ پتہ ہی نہیں لگنے دیتی بیمار کو. Everyone feels that he is okay, but he is not. دنیا میں جتنے ایتھیسٹ ہیں, they are all sick, بیمار ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ کتنے بڑی مرض میں مبتلا ہے. بڑا مرض کیا ہے؟ اپنے خدا ہی کو ریکگنائز نہیں کر رہے. They are so blind. They can't see the signs of the Creator. They don't believe in the Creator. That is the biggest sickness. اس سے بڑی بیماری کیا ہو سکتی ہے انسان؟ شرک بہت بڑی بیماری, کفر بڑی بیماری ہے, جھوٹ جو بولتا ہے انسان بڑی بیماری ہے, بیماری میں مبتلا ہوا ہے. He is a sick man. Always does the lies. Okay? یا آدمی جو غیبت کرتا ہے, بیمار ہے آدمی. Yes? جو کسی سے حسد کرتا ہے, that is بیماری. اب جا کے کسی ہاسپٹل میں نہیں کہتے کہ is there any specialist for jealousy which I have? اب جا سکتے ہیں آپ کسی کے پاس کہ ڈاکٹر can you treat me? I am so jealous. I don't want to be jealous. Take the jealousy out of me. He said that is the spiritual illness. It's not your body's illness. تمہارا مائنڈ خراب, تمہاری سوچ خراب ہے, تمہاری روح بیمار. اب اس کو کون علاج کرے؟ قرآن کہتے ہیں فیہ شفاء للناس. قرآن is a cure. شفا ہے. ہر روح کی بیماری کا کیا علاج ہے؟ بھئیے کہیے نا, تھوڑا ساتھ بھی بولیے. جی جی جی, آپ بولیں گے تو دو فائدے. ایک میرا فائدہ کہ مجھے اطمینان ہوتا ہے کہ یو آر وتھ می, یو آر ناٹ مسنگ اینی تھنگ. اینڈ دوسرا آپ کا فائدہ کہ آپ چوکنا ہے اور بالکل کوئی چیز مس نہیں کر رہے. ریڈی؟ یا کتنے اب تک ہم نے بتایا جناب؟ 5 آنسرز قرآن کی طرف سے ہی دے رہے کہ قرآن کی ہمیں کیوں ضرورت پڑی ہے, قرآن کیوں ہم سب کی ضرورت بن گیا ہے, قرآن کے ہم کیوں محتاج ہیں. جواب ہم نے قرآن سے کتنے دیے؟ 5. 6 چھٹا جواب قرآن نے دیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو انسین ورلڈ سے کنیکٹ کرتا ہے. And there is no other source than Quran who can even challenge that I can connect you to the unseen world. Even no one is there to challenge except Quran. کیا مطلب؟ قرآن کے سوا نہ کوئی کتاب ہے, نہ کوئی انسان ہے, نہ کوئی اور اللہ کی طرف سے بنی ہوئی یا خود سے بنی ہوئی کوئی چیز ہے کہ جو ہمیں غیب سے کنیکٹ کرے. غیب سے مطلب انسین. جتنی ویزیبل مخلوق ہے نا اس کی, وہ جسٹ 10% of Allah subhanahu wa ta'ala's creations. Can you imagine? صرف جو نظر آنے والی مخلوق ہے اس کی کتنی ہے, کتنے پرسنٹ ہے؟ 10%. میں سننا چاہتا ہوں لیڈیز, صرف 10%. جانوروں کو دیکھ سکتے ہو, مچھلیوں کو دیکھ سکتے ہو, پرندوں کو دیکھ سکتے ہو, انسانوں کو دیکھ سکتے ہو, یہ سارے دکھنے والی مخلوق اس کی صرف 10% ہے. 90% اس نے مخلوق جو بنائی ہوئی ہے نا وہ انسین ہے. فرشتے انسین. کتنے فرشتے آپ سوچ نہیں سکتے. انسان چاہے کتنی پاپولیشن بڑھا لے, ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے لگے ہوئے. امیجن
کتنے ہو گئے؟ ٹرپل ہو گئے نا. انسان ایک ہے تو 2 فرشتے اس کے لیے ہیں. تو انسان کی جتنی پاپولیشن ہے اس کی ڈبل تو خالی فرشتے اس کے ساتھ لگے ہوئے. وہ جو خالی اس کے ساتھ لگے ہوئے. باقی جو فرشتے آسمانوں میں، باقی فرشتے جو اللہ کے بہت بڑے بڑے کام انجام دے رہے ہیں. It's an unlimited, very vast world we cannot even understand. Yes? جتنے جن ہیں انسانوں سے زیادہ جن ہیں. پتا آپ کو انسانوں سے پہلے کون تھے؟ کہیے جن. کون؟ جن. جن بھی بہت زیادہ، انسانوں سے بہت زیادہ. آپ کی عمر اگر 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، میکسیمم 100 ایئرس، مے بی 110 ایئرس، رائٹ؟ وہ تو ان کے بچپن ہی شروع ہوتا ہے 100 سال کے بعد. وہ ان کی جوانی آتے ہیں ان کے 500 600 سال گزر جاتے ہیں. جن ایک بڑی مخلوق ہے. ٹھیک. unseen world is much much bigger than the visible world. اور یہ 10% ہے. 90% کیا ہے؟ انویزیبل ورلڈ ہے. اس کے ساتھ کوئی اور آپ کو کنیکٹ نہیں کر سکتا سوائے قرآن. قرآن ہی کنیکٹ کر سکتا. فرشتوں کو آپ کے ساتھ کنیکٹ کر کے بتاتا ہے برزخ میں کیا ہونے والا ہے، کیا ہو رہا ہے، وہ تمہیں بتاتا ہے قرآن کے ذریعے سے. تمہاری روح کا کیا عالم ہے، روح کیسے جسم سے نکلتی ہے، کون لے کے جاتا ہے، کہاں لے کے جاتا ہے، قرآن نے بتایا. تو آپ کو قرآن سے چھٹکارا بھی نہیں سکتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ 10% ہو کر کے 90% کے ساتھ بھی آپ کا کنیکشن ہو تو قرآن کی طرف آنا. کتنے جواب آپ نے سنے جناب؟ 6. قرآن نے ہی ابھی دیا ہے، بتا رہا ہے کہ ابھی زندہ، ابھی موجود ہے. قرآن ہمارے پاس بالکل زندہ ہے، زندہ موجود ہے. 7واں جواب قرآن دے رہا ہے، وہ یہ کہ دنیا کی کوئی کتاب آپ کے مرنے کے بعد آپ کے کام نہیں آ سکتی. آپ نے تھیسز لکھے، آپ نے جناب ایک بہت بڑی ویلیوم، بڑی 10 ویلیوم 100 ویلیوم کی کتاب لکھ ڈالی. آپ کی آنکھ بند ہوئی، کتاب دھری کی دھری رہ گئی. نہ آپ کو آپ کے بچے کتابیں لے جانے دیں گے. آپ کی لائبریری کو آپ کی قبر کے ساتھ نہیں جوڑتے ہیں. کہتے وہ جو لکھا جو بھی تھا وہ رہ گیا، پیچھے کوئی پڑھے، فائدہ اٹھائے نہ اٹھائے نہ اٹھائے. کوئی کتاب آپ کو یہاں مرنے کے بعد آپ کے ساتھ نہیں چلتی، آپ کا ہاتھ نہیں اٹھاتی. قرآن کہتا ہے میں تمہارے ساتھ. قرآن سے کنیکشن ہو گیا، قرآن سے آپ کا رابطہ ہو گیا. قرآن is not coming to assist you in this world. قرآن is going to assist you even after your death. قبر، برزخ، پل صراط کے وقت، اور پھر قیامت کے دن. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو 7ویں بات ہے نا بہت امپورٹنٹ، بہت زیادہ امپورٹنٹ. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک قرآن، اللہ کی کتاب. دوسرے کہیے اہل بیت. فَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا. یہ دونوں ہرگز جدا نہیں ہوں گے. کب تک جدا نہیں ہوں گے؟ حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض. حوض کوثر پر قیامت کے بعد بہشت میں حوض کوثر ہے، وہاں پر میں کھڑا ہوں گا تو یہ دونوں وارد ہوں گے، میرے پاس آئیں گے. کون؟ قرآن، کہیے اہل بیت. یہ دونوں ساتھ ساتھ آئیں گے. اب جب وہ دونوں ساتھ ساتھ آئیں گے تو جتنا فائدہ آپ کو دنیا اور آخرت میں اہل بیت سے مل سکتا ہے نا، اتنا ہی فائدہ کہیے قرآن سے بھی مل سکتا ہے. قرآن اہل بیت کبھی جدا نہیں. تو آپ کو مرنے کے بعد بھی کون ساتھ دینے والا ہے؟ تو آپ کو ایک ایسا ساتھی تلاش کرنا چاہیے کہ جو آپ کو اس دنیا میں بھی کام دے اور مرنے کے بعد، اور وہ ہے قرآن. 7واں سمجھ میں آیا نا؟ 8واں جو اسی سے تھوڑا سا ریلیٹڈ ہے، قیامت کے دن انسانوں کو جہنم سے بچا کے جنت میں لے جانے والی ہستیاں ہیں، اور چیزوں میں سے ایک چیز ہے. ہم عام طور سے قرآنک ٹرمینالوجی یوز کرنا چاہ رہے ہیں. قرآنک ٹرمینالوجی میں اسے کہتے ہیں شفاعت. کیا کہتے ہیں؟ شفاعت کا مطلب ہے انٹرسیشن. اللہ اور اس بندے کے درمیان ایک شفیع بنے گا. شفیع بنے گا مطلب شفاعت کرنے والا. کہے گا پروردگار یہ گنہگار، ٹھیک، اس کی نیکیاں بھی ہیں، نیکیاں ساری تو اسے چھین نہیں سکتا.
जहन्नम में जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि नेकी उसके साथ है। जहन्नम में कोई नेकी जाएगी क्या? बोलिए भाई, कॉन्फिडेंटली बोलिए। क्या कोई अच्छाई जहन्नम में जा सकती है? नहीं जा सकती। तो अब हर इंसान के पास कुछ नहीं किया, कोई भी जहन्नम में नहीं जाए। उधर से हर इंसान सिवाय मासूमीन के कुछ गुनाह भी करके आया है, और गुनाह करके आया है तो इसलिए वो जन्नत में भी जा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि गुनाह कभी जन्नत में नहीं जा सकता। कहिए, जा सकता है? नहीं जा सकता। कोई गुनाह जन्नत में जाएगा? नहीं। गुनाह जन्नत में नहीं जाएगा, नेकी जहन्नम में नहीं जाएगी। कोई बंदा ऐसा नहीं जो 100% नेक हो जो जन्नत में चला जाए सिवाय मासूमीन के। यस, 1,24,000 अनबिया और 14 मासूमीन के अलावा कोई भी 100% इनफैलिबल नहीं है या नहीं है। तो क्या वो जन्नत में जाएगा? नहीं, क्योंकि गुनाह भी है। अच्छा चलो, क्या वो जहन्नम में चला जाएगा? नहीं, क्यों? कुछ नेकियां भी हैं। तो मामला कैसे हल होगा? अल्लाह ने सिस्टम निकाला, शफाअत। शफाअत इज अ सॉल्यूशन टू डिवाइड द पीपल बिटवीन हेल एंड हेवन। अच्छा, वो कैसे होगा? वो लोग आएंगे दरमियान, इसने गुनाह किया मगर ये मेरे साथ था और मैं तेरी तरफ से, अल्लाह की तरफ से ना। कुरान किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ। बिस्मिल्लाह से लेके वन्नास तक ये सारे किसके अल्फाज हैं? अल्लाह के। अब वो कुरान दरमियान में आएगा शफाअत करने के लिए। ये 8वां आपको बताना कि क्यों हमें जरूरत है कुरान की। कुरान की जरूरत इसलिए है कि आपको कुरान आके जहन्नम से निकालेगा, जन्नत में भेजने के लिए क्वालिफाइड करेगा। वो कैसे? इसी तरह यही बात अहले बैत के लिए भी है। सेम अहले बैत अलैहिस्सलाम भी आएंगे, ये हमारे थे और हम तेरे हैं। कुरान कहेगा मैं इनको जानती हूं, ये मेरे थे। अल्लाह की किताब कहेगी ये मेरे थे, ये मेरे साथ इनका ओढ़ना बिछोना था, सुनते थे, समझते थे, पढ़ते थे, अमल भी कुछ करते थे, गुनाह भी हो गया इनसे, मगर ये मेरे हैं और ये परवरदिगार मैं तेरी किताब। अहले बैत कहेंगे ये मेरे हैं और हम तुम्हारे, तेरे हैं परवरदिगार, हमारी खातिर क्या कर, इनके जो गुनाह हैं उसको डिलीट कर। जब डिलीट हो जाएंगे तो क्या रह जाएगा? सिर्फ नेकियां ही नेकियां। सो एवरीवन इज क्वालिफाइड टू एंटर टू पैराडाइज। जब डिलीट हो गए गुनाह तो वो जन्नत में। अगर किसी को ये ख्वाहिश ही नहीं है जन्नत में जाने की तो ऑब्वियसली ही कैन रिफ्यूज कमिंग टू कुरान। अदरवाइज एवरीवन इज इन नीड ऑफ holding Quran, being with Quran and try his best to understand Quran more. जी बिस्मिल्लाह। मेरा सवाल था जी वो तो वो एक कॉन्सेप्ट है ना कि अच्छाइयों को बुराइयों को तोला जाएगा, गुड डीड्स को बैड डीड्स को तोला जाएगा। तोलने के बावजूद भी आप फर्ज करो नेकियों का पल्ला भारी हो गया, ठीक है, अब जो गुनाह पल्ला भारी हो गया, ये गुनाह जो छोटे मोटे है ना उनको क्या करेंगे? गुनाह तो है, उनको डिलीट करना पड़ेगा ना। या जहन्नम में जो जा रहे हैं उनकी कुछ नेकियां भी हैं, ट्रम्प ने भी कोई नेकी की होगी, मिसाल में कह रहा हूं, हालांकि कोई नजर नहीं आ रही, अगर फर्ज करो उसने अगर बिल्ली को भी प्यार से पानी पिलाया था या दूध पिलाया था तो वो भी अल्लाह के नजदीक नेकी है ना, ठीक है। अब वो नेकी क्या करेगा? उसको भी डिलीट कराएगा। कुरान कहेगा ये मेरा नहीं है, अहले बैत कहेंगे ये भी मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, तो दोनों तरफ से कहेंगे मेरे नहीं है, तो इनको क्या करना है? इनकी सारी जो नेकियां है ना डिलीट करो, भेजो कहां? कहिए। तो शफाअत जो है ये बहुत ही, इंटरसेशन इसको इसीलिए कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके क़यामत के दिन का, और कुरान है शाफी। हमें आखिरी जुमला ये हमने आज खाली जवाब कुरान से सुने हैं। मौला अली ने भी बहुत खूबसूरत एक्सप्लेनेशन दी है कि हमको कुरान की क्यों ज़रूरत है, रसूल अकरम ने भी एक्सप्लेनेशन की है, हम उसको बाद में रखते हैं। फिलहाल आखिरी जुमला आज की जो है ना गुफ्तगू का, ज़्यादा टाइम हम नहीं लेना चाहते हैं, वो ये है कि कुरान की हर चीज और कुरान से रिलेटेड हर काम अल्लाह ने उसे इबादत का नाम दिया। पढ़ना, सुनना, देखना, समझना, गौर करना, तदब्बुर करना, फिक्र करना। अजीब हदीस है, अब ये मौला अली ने फरमाया
کہ اگر کوئی تدبر کرنے کے لیے فکر کرنے کے لیے کہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا ہے اس پہ اس نے آدھا گھنٹہ لگا دیا سوچنے میں کہ تو آدھا گھنٹہ ہے نا ہزاروں رکعت نماز سے زیادہ ثواب عبادت اتنی عبادت. اب آپ سمجھیں کہ آپ نے نیت کی ہے نا کہ گھر سے ہم چلیں گے درس تفسیر میں جائیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی ثواب ملنا ہے؟ ہر اسٹیپ پہ ثواب. Every step you have taken towards this thus you got reward. You can't imagine. جب آپ دیکھیں گے تو اتنا زیادہ ثواب ہمیں ملا تھا تو اس وقت کہتے کاش ہم ایک بھی چیز مس نہ کرتے, کوئی ایک بھی کلاس مس نہ کرتے. ہم لوگ تو تھوڑا سا ہے نا دنیا دار بھی ہے نا, دنیا داری میں جہاں کوئی تھوڑی سی آ گئی ذرا سا معمولی سی پرابلم اس کو کہتے ڈراپ کر دیتے. اس لیے ہم نے یہ حجت تمام کرنے کے لیے کہ جناب کوئی مس نہ کرے, ہم نے کیا کیا ہے آن لائن کو بھی رکھا ہے تاکہ یہاں سے کوئی مس نہیں کرے تو اس کو چلتے ہوئے بھی سننے کا موقع ملے, گاڑی چلاتے ہوئے بھی اس کو سننے کا موقع ملے, گھر میں بیٹھ کے ٹی وی پہ بھی یوٹیوب کے ذریعے سے فیس بک کے ذریعے سے دیکھ سکے. تو یہ ایک اہم کام ہے جو الحمدللہ ہم نے شروع کیا, کوشش کی ہے. قرآن پر ہماری توجہ کم ہے انفارچونیٹلی, یعنی بحیثیت شیعہ ہم لوگوں نے کم توجہ دی ہے اور ہمیں چاہیے کہ اس پر زیادہ فوکس کریں. ہم ابھی چونکہ ٹائم آج ہم نے تھوڑا سا لیٹ شروع کیا, چونکہ پہلی ہماری نشست تھوڑی سی یہاں پر فیسلٹیز کو سیٹ کرنے میں ٹائم لگ گیا. میں آپ کو دو بہت بڑی خوشخبریاں سنانے چلا. ایک یہ کہ آپ اور ہم امام زمانے کے ظہور کے بہت قریب جی رہے ہیں. یقین کریں جو دنیا میں حالات چل رہے ہیں نا بہت نزدیک. ہم کوئی ڈیٹ فکس نہیں کر سکتے کیونکہ ظاہر سی بات ہے حرام ہے تصور کرنا ڈیٹ فکس کرنا, بٹ اٹ از ویری کلوز. The time of the reappearance of our Imam of the time is very close. We are living in that era. Number one. Number two, مولا علی نے فرمایا جب تم دیکھو کہ شیعوں کا قتل عام زیادہ ہو رہا ہے, چاہنے والوں کا, اہل بیت کے ماننے والوں کا قتل زیادہ ہو رہا ہے, اساسینیشنز آپ دیکھ رہے ہیں, اور کتنی ساری بمباریاں اور کتنے سارے لوگوں کو مارا جا رہا ہے, ہر جگہ جاؤ ان کو موقع مل رہا ہے. تو کیا کرو, مولا علی نے فرمایا قرآن کی پناہ میں آ جاؤ, قرآن کی پناہ میں آ جاؤ. Seek shelter of Quran when you face the enemies are attacking you, killing you, humiliating you. تمہاری تذلیل کر رہے ہیں, تمہاری توہین کر رہے ہیں, تمہیں مار رہے ہیں, تمہیں دبا رہے ہیں, تمہیں ایسے میں تم قرآن کی شیلٹر میں آ جاؤ. کیا مطلب قرآن کی شیلٹر میں آ جاؤ؟ قرآن کا کوئی ہم نے شیلٹر بنایا ہوا ہے نہ, اس کی انڈرسٹینڈنگ کو زیادہ بڑھاؤ کیونکہ یہی تمہیں سکون دینے والا ہے. اب جب سنیں گے نا قرآن کی تفسیر ایک ایک لفظ میں کتنا اللہ نے سمندر سکون کا, سیٹسفیکشن کا, اطمینان کا, آپ کو لگے گا کہ آپ میننگ فل لائف جی رہے ہیں. یو فیل یور سیلف دیٹ یو آر ناٹ ویسٹنگ یور ٹائم, یو فیل دیٹ یو آر ناٹ میننگ لیس, یو آر میننگ فل پرسن, یو ہیو سم اسٹرانگ گولس اینڈ آبجیکٹیوز فار یور لائف اینڈ یو شوڈ گو فار دیر فار اٹ اینڈ یو فائٹ فار اٹ اینڈ دین یو فیل دیٹ واٹ ایور ڈیفیکلٹی کمز ٹو می دیٹ ڈیفیکلٹی کین ناٹ بیٹ می. I am going to defeat the difficulties because I am God. اس لیے قرآن پر توجہ کرنا فرض ہے. پلیز آپ لوگ اس پر توجہ دیں. ہم لوگ مجلسوں کو کرتے ہیں الحمدللہ, اہل بیت کا ذکر سننے چلے ہیں, بہت اچھی بات ہے, گریٹ جاب. 1000 لوگ, 20,000 جتنے بھی لوگ ہیں, جو جتنا بانی مجلس فون کر کے بلاتا ہے اتنے زیادہ لوگ آ جاتے ہیں, اچھی بات ہے. I am not discouraging. It is very good job. قرآن اتنا ہی حق اس کو دے دینا چاہیے کہ قرآن کو رسول اللہ برابر بتائے, ساتھ ساتھ بتائے. قرآن کی جب بات ہوتی ہے کیوں ہم لوگ سستی کر جاتے ہیں, کہتے ہیں جائیں گے دیکھیں گے سوچیں گے کیوں ایسا ہے. اور بہت کہاں قرآن کی جلسے ہو رہے ہیں, کہاں قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے, بہت کم ہے. اب ہم لوگوں نے کوشش کی ہے, جو کام نہیں ہو رہا تھا ہم نے شروع کیا, اس میں پلیز آپ لوگ انرول بھی کریں, آئیں بھی, لوگوں کو بھی بتائیں, لوگوں کو لے کے آئیں. اگر آپ جو آ گئے ہیں نا, ہر کوئی طے کر لے کہ میں for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, I will bring at least 2% with me, or make them to at least listen, go come through the online classes. یہ آپ لوگوں کا اگر ارادہ ہو گیا نا تو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنبھلے گی, اور آخری زمانے میں ہمارا فرض بھی ہم نبھائیں گے. یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے. دوسری خوشخبری یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ابھی یہاں قاری ہیں, پروفیشنل قاری, اور ہماری ایک پرابلم شیعوں کی یہ بھی ہے کہ ہماری تجوید اچھی نہیں ہے, پروننسیشن قرآن کا اچھا نہیں ہے, تلفظ ہمارا صحیح نہیں ہے. قرآن پڑھتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, نماز ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں. ہماری نماز کبھی اردو کی ہوتی ہے, کبھی پنجابی ہوتی ہے, کبھی سندھی ہوتی ہے, کبھی گجراتی ہوتی ہے, کیونکہ آپ اپنے اسٹائل میں پڑھتے ہیں نا. جو قرآن کا اسٹائل ہے, جو قرآن کے ہے, اس کو کہتے ہیں تجوید. تجوید مطلب having accurate pronunciation of the Quranic words.
اس کے لیے ہم نے ریکویسٹ کی ہے بردر مہدی حشمتی کو, اینڈ آج انہوں نے ہمیں چند آیتوں کو پڑھ کے سنایا, بہت محسوس ہوئے ہم سب. تو what we are going to do is that from the next week we will have just half an hour session of Tajweed. He is going to teach us Tajweed. And you know that there are 28 alphabets in Arabic, and only 10 or 12 letters are very difficult to pronounce. So we need to learn them accurately, so that when we read Quran or when we read Salat, we do our Salat, it should be very accurate one. Because پتہ ہے نا, ان قبل ما سوا, قرآن اللہ نے کہا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا, نماز اگر قبول ہوئی تو باقی سارے قبول, نماز رد ہوئی تو باقی رد. تو قرآن اور پروننسیشن نماز کے لیے بھی کام نہیں, قرآن کے لیے. تو he is going to bless us by having 30 minutes of Tajweed session, and after that we will have only 30 minutes. آج ہم نے تھوڑا لمبا بھی کیا کیونکہ لیٹ بھی ہم نے شروع کیا تھا. تو 30 منٹس ہماری جو ہے ہوگی تفسیر, اور آپ کو انٹرسٹنگلی یہ جو بات بتانے جا رہا ہوں, ہم بجائے اس کے کہ پورا قرآن کہیں سے شروع کریں اور ختم بھی نہ کر سکیں اور ہمیں پتہ نہ چلے کہ ہم نے کہاں ختم کیا, اس لیے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ نیکسٹ ماہ رمضان تک وی گاٹ 15 weeks to reach ماہ رمضان. ماہ رمضان تک ٹارگیٹ کر لیں, نیت کر لیں, ابھی سے نیت کر لیں کہ before Ramadan we are going to have tafsir of 7 short surahs, 7 چھوٹے چھوٹے سورتیں جو ہمیں بچپن سے یاد بھی ہیں, کچھ بہت سارے سورہ یاد بھی ہیں, جیسے سورہ فاتحہ یاد ہے ہمیں, سورہ توحید, سورہ انا انزلنا, سورہ کافرون, سورہ فلق, یہ 7 سورے چھوٹے چھوٹے سورے, ان میں بہت جان ہے. ان کی اگر تفسیر ہمیں حاصل ہو جائے نا صحیح معنی میں, اور ہم انجوائے کریں گے, نماز پڑھتے ہوئے انجوائے کریں گے, اسے قرآن میں پڑھتے ہوئے انجوائے کریں گے, کسی کو بتاتے ہوئے انجوائے کریں گے, اور ہماری ایک جنریشن چینج ہو جائے گی. پتہ آپ کو کہ آپ اپنے بچوں کو بھی اسی طرح بتائیں گے نا بچپن سے, تو پھر وہ بھی قرآن سے مانوس ہوگا. قرآن سے مانوس ہونا, فیملیئر ہونا, اٹس اے گریٹ جاب, اینڈ یو کین ڈو دس آل by having these sessions. Only 15 sessions we are going to have, and in these 15 sessions we are going to learn tafsir of 7 surahs, only 7 chapters of the Quran, the short chapters, starting from right Surah Al-Fatiha. The first and the most important surah is Surah Al-Fatiha. From next week we are going to have tafsir straight away from the Surah Al-Fatiha inshallah. آپ لوگ سب اگری کرتے ہیں تو آپ ایک صلوات سے ہمیں ہمت پلیز. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. آخر میں 2 جملے دعا کے کر دیتے. پروردگار ہماری اس نیت کو کہ جو خالص ہے, پڑھنے, تیرے کلام کو سمجھنے, اس کو اپنے اندر اتارنے, اپنی زندگی میں شامل کرنے کی جو ہماری کوشش ہے, اس کو پروردگار ہمیں کامیابی سے ہمکنار فرما, اور ان پورے سلسلے میں ہر ایک کو آنے کی توفیق عطا فرما, اور دوسروں کو بھی لانے کی یا آن لائن ان سب کو تیار کرنے کی, سب کو لانے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما. ہماری کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمارے والی وارث امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما, اور ان کے آوان انصار میں ہمارا شمار فرما. آپ سب کا شکریہ, اور جنہوں نے انرول کیا ہے انہوں نے کیا ہے, جو نہیں کیا پلیز آن لائن ابھی یہ جو بار کوڈ ہے اس کے ذریعے سے بھی آپ انرول کریں اور دوسروں کو بھی انکریج کریں. آج کی اس پہلی نشست کے لیے ہمارے بھائی ندیم انجم ہیں, انہوں نے اسپانسر کیا ہے نیاز, مختصر نیاز ہے, اس کو آپ ضرور لے کے جائیے گا, اور کوشش کریں گے کہ اگلے ہفتے سے کوئی چاپ آئیں بھی ساتھ ساتھ ہو تاکہ آپ لوگ وہ نہ ہوں. اب جو سوال جواب کا سیشن ہے آج ہمارا شاید کم ہی ہوگا کیونکہ ٹائم ہمارے پاس اب 10 منٹ رہ گیا, کیونکہ میکسیمم 9 o'clock جسٹ کلوز ایوری تھنگ. 10 منٹ رہ گیا, مگر اس سے پہلے میں یہ جو جملہ کہنے جا رہا ہوں پلیز اس کو سنیے گا. وہ یہ کہ یہ انٹریکٹیو ہے, کوئی خالی لیکچر ایک طرف سے نہیں ہے کہ ایک طرف سے وہ لیکچر دیتے جا رہا, آپ کو خاموشی سے سننا ہے نا. جہاں آپ کے ذہن میں سوال آنے سے ہمارے بھائی نے فوراً ہاتھ اٹھا کے کہا مجھے سوال کرنا ہے, تو آپ لوگ سوال کریں. Even those who are watching us online, they can also send their questions even on YouTube or through the Facebook. کسی بھی قرآن سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوشچن آپ کے ذہن میں آئے, you are most welcome to ask and you feel free to ask. Please. مولانا صاحب ابھی آپ نے بتایا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن ہے اور ایک میری اہل بیت. جی. جو ان کو کام کے رکھے گا, جو ان کے ساتھ رہے گا, وہ نجات پائے گا. جی. تو یہ نجات کیا جنت سے یا اس ریوارڈ جس کا قرآن میں ذکر ہے اس سے اوپر کی چیز ہے؟ کیونکہ اگر جنت ہوتا تو رسول اللہ یہ کہتے کہ بھائی
اگر تم دونوں کو تھام کے رکھو گے تو تم جنت جاؤ گے. انہوں نے نجات کیوں کہا یہ؟ ہاں بہت عمدہ کوشچن ہے. The question is about the term used by Holy Prophet Najat. Najat means salvation, right? Is it equal to Jannah or something beyond Jannah? Obviously it is beyond Jannah. کیونکہ جنت تو آپ کو مرنے کے بعد ملنے والی, سالویشن تو آپ کو ہر دن چاہیے, نجات آپ کو ہر دن چاہیے. آپ کے ہر پرابلم سے آپ کو کیا کہتے ہیں, وے آؤٹ چاہیے, ایگزٹ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بالکل بالکل چاہیے. That exit is called نجات. اہل بیت کی آپ پیروی کریں گے آپ کو نجات ملے گی. مطلب کیا ہے, جہاں آپ سٹک ہوئے نا, قرآن نے خود بھی کہا ہے, قرآن نے خود کہا ہے کہ ہم آپ کو وے آؤٹ دکھائیں گے. جیسے ہی فوراً آپ کے ذہن میں آئے گا وہی گیٹ آؤٹ, کیا کہتے ہیں, وے آؤٹ. اسی لیے مومن کہیں سٹک نہیں ہو. مومن cannot face dead end. You know, when you die, you face some dead ends. Yeah, they say, okay, it is not, there is no road anymore. You go to find another way, right? It is dead end now. What do you say? یہ جو لگاتے ہیں نا بورڈ, کیا کہتے ہیں اسے, یو ٹرن کر کے واپس چلے جاؤ, مطلب وہ کبھی آگے کلوز ہے. مومن cannot face dead end. Why? Because مومن got two things, Quran and Al-Bayt, and both are there to take us from the dead end, provide us a fresh way to go forward. All right? Okay, اب سوال آپ کا یہ ہوگا کہ وہ کیا ہے. سمپل, جب مومن ان دو کے توسل سے بیٹھتا ہے, سوچتا ہے ارے بھائی یہ مسئلہ ہو گیا, اب میں کیا کروں. جو مومن ہو گیا اسی میں کیا کروں, میں مر جائے گا. مگر مومن وہ کہے گا ارے بھائی قرآن نے بتایا, اللہ پہ بھروسہ کرو, بعض باتیں اس پہ چھوڑ دو. فوراً اس کو سولوشن نظر آئے گا, ذہن میں آئے گا مجھے یہ کرنا ہے, وہ نہیں کرنا, نکل گیا ہوگا. Yes, that is the way out provided by Allah subhanahu wa ta'ala through these two things, Quran and I want to say both are the sources of salvation. اور یہ سالویشن آپ کو ہر اسی دنیا میں بھی چاہیے, مرنے کے بعد بھی چاہیے, جنت تک جانے سے پہلے پتہ نہیں ہزاروں بار آپ کو نجات چاہیے, ہزاروں بار نجات, لاکھوں بار بلکہ. ٹھیک ہے, تو نجات از اے ویری واسٹ. اوکے, گڈ کوشچن. میرا صاحب آپ نے ابھی جو آخر میں ذکر کیا کہ مولا علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ جب شیعوں کا قتل عام زیادہ ہو جائے تو قرآن کے شیلٹر میں آ جائیں. تو میرا سوال ہے کہ پاور جسٹیفائز دا مین, مطلب جس کے پاس دنیا میں پاور ہے تو وہ رول کر رہا ہے. مطلب اس کی چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ لبنان میں جو پیجرز پھٹے تھے, مطلب بہت سارے مومنین شہید ہو گئے تھے. مطلب کس کی ٹیکنالوجی تھی, انہیں کی ٹیکنالوجی جن کو اس کا یوز آتا تھا. تو آپ نے جو دوسرا ایسا کیا کہ قرآن کے شیلٹر میں آ جاؤ, تو مطلب ہم نا مظلومیت کا رونر ہوتے ہیں ہر ٹائم. تو ہم کب ظالم کو اس کے لیول پہ آ کے اس کو ہم ٹارگیٹ کریں گے, اس کو نا جواب دیں گے, کیا کب تک ہم نا اس چیز میں الجھے رہیں گے؟ آپ شیلٹر میں قرآن کے آئیں گے تو قرآن کہے گا کہ جاہدوا فی سبیل, قرآن ہی تو کہہ رہا ہے نا. لیکن ہم نے اس کو پریکٹیکل میں پریکٹیکل میں کر رہے ہیں, وہی لوگ کر رہے ہیں, اسی لیے ان کو پیجر سے مار رہے ہیں, ان کو ان کے گھروں پہ بم برسا رہے ہیں. میرے اور آپ کے گھر پہ تو نہیں آ رہے نا, کیونکہ ہم کچھ نہیں کرتے. مطلب میرا سوال یہ ہے کہ نیچر نے کبھی ظالم کو نا پنش نہیں کیا. ہمیں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہمیشہ ظالم میں ظلم کر کے چلا جاتا ہے, لیکن اس کی ایسی موت ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں دیکھو اس کا نا انجام دیکھو. ہم یہ اپنے طور پہ کہتے ہیں, لیکن ظالم کو نہیں. کوشچن کیا ہے آپ کا؟ مطلب آپ نے کہا کہ مولا علیہ السلام قرآن کا قول کے ہے شیلٹر میں, کہ مولا علیہ السلام کا قول ہے کہ جب شیعوں کا قتل عام زیادہ ہو جائے تو قرآن کے شیلٹر میں آئے. جی. تو صرف اور صرف میرا یہ سوال ہے کہ کم ہم ظالم کو اس کے لیول پہ آتے ہیں اس کا نا سامنا کریں گے, اور جو قرآن کے شیلٹر میں آنے کا جو مطلب ہے آپ کا مطلب یہ کیا ہے کہ قرآن کو ہم سمجھیں کہ پریکٹیکل میں کیونکہ پریکٹیکل پہ نا. ان کا سوال یہ ہے کہ شیلٹر میں قرآن کے آنے کا مطلب کیا ہے, کیا ہم کریں, خالی قرآن پڑھتے ہوئے بیٹھ جائیں یا کچھ پریکٹیکلی کریں. دیٹ از دا کوشچن. قرآن کے شیلٹر میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پریکٹیکل لیجسلیشن قرآن نے جو دی ہے اس پہ عمل کرنا ہوگا. مثلا قرآن کہتا ہے اے مومنو یا الذین آمنو لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء, یہود و نصارہ کو اپنے ولی مت بناؤ, سرپرست مت بناؤ. اب سارے جتنے بھی اس وقت جتنے بھی خلیج فارس کے شیخ ہیں سب نے سرپرست بنایا ہوا ہے. بالکل سے they are not under the shelter of قرآن. شیلٹر کے مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کی جو بات ہے نا اس کو سنیں, اس پہ عمل کریں. ٹھیک ہے, مصر نے اور دوسرے ملک نے کہا کہ ہم اگر کچھ ہو جائے نا تو ہم اسرائیل کا ساتھ دیں گے. یہ مسئلہ قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ شیلٹر میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ یو کم ٹو فالو دی انسٹرکشن, ڈیوائن انسٹرکشن آف ہولی قرآن, وچ از اویلیبل فار ایوری. آپ جس طرح سے کریں, آپ دیکھیں کتنی زبردست. ابھی اسی آپ کی ظالم کی بات جو آپ نے کی نا اس کے ساتھ میں قرآن کی شیلٹر میں آنے کی آیت کو سامنے رکھتا ہوں.
قرآن کہتا ہے لا ترکنو، خبردار، لا ترکنو الی الذین ظلموا فتمسکم النار. اللہ اکبر. کہتا ہے تم ظالم جو ظلم کرتا ہے نا اس کی ذرہ برابر بھی طرفداری نہ کرنا. ہلکی سی بھی تمہارے دل میں ان کے لیے نرمگوشی نہیں ہونی چاہیے، اتنی سی بھی نہیں ہونی چاہیے، ذرا سی بھی. کیا ہوگا؟ فتمسکم النار، ان کا ہاتھ میں ہم ٹھوک دیں گے، جہنم میں پھینک. قرآن کا ہے. تو مسلمان اگر اس کو سنے گا تو وہ بچہ بھی ہوگا تو اس مرتے ہوئے عالم میں بھی اپنے اس ننھے سے ہاتھ سے بھی اس کو ایک کچھ نہ کچھ ظالم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. یہ ہے نا فتمسکم النار لا ترکنوا الی الذین ظلموا. یہ شیلٹر میں آنے کا فائدہ. ٹھیک ہے، قرآن میں شیلٹر میں آنے، قرآن کے شیلٹر میں آنے کا مطلب یہ ہے بے شک بے شک. کہ جو انسٹرکشنز قرآن نے دیے ہیں ڈیوائن انسٹرکشنز ہیں، اور کبھی بھی تم کو نقصان نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا. دنیا میں فائدہ نہیں ہوا، آخرت میں تو ہے، دنیا میں بھی ہے. کسی بھی اللہ نے آج تک کسی بھی ظالم کی تعریف اس کے بعد کرنے نہیں دی، بے شک بے شک. اور کسی بھی مظلوم کی آنکھ کو ضائع ہونے نہیں دی. بے شک بے شک. چلے ہو گیا، ہم دعا کرتے ہیں. ویسے اگر سوال ہیں تو پھر آپ ویسے ای میل کے ذریعے سے بھی یا ٹیکسٹ کے ذریعے سے بھی جو آپ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. اور ہم آپ کا پھر شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ایک بار پھر آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ جو آج کی اس درس کی جو نیاز کا اہتمام کرنے والے ہمارے بھائی ندیم انجم، ان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ اور آپ کے بھی مرحومین شہداء اور علماء سب کے لیے.